अभी अभी जिस शहजादे ने जी कहा है वो मुझे अपना नेम बताए। अब आप लोगों का मैं नेक्स्ट जो है वो बताने लगी हूँ एथनिसिटी की। एथनिसिटी की हमारी एग्जांपल है जी फॉल ऑफ ढाका। ढाका फॉल ऑफ ढाका या सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये हम लोगों से अलग क्यों और कैसे हुआ? तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था 16 दिसंबर 1977 में। क्लास सबसे पहले जो अपने माइक जो है उनको म्यूट करें। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर जो था वो कहाँ से खत्म हुआ था आप लोगों को भी नहीं पता। हमने अब लिखनऊ पैक्ट पढ़ना था, मिनटों मोडे रिफॉर्म्स थी वो हम लोग कर चुके थे अपने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर्स में जो मैंने आपको व्हाट्सएप सेंड किए थे। अब हमने आज का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना था लिखनऊ पैक्ट। सबसे पहले तो हम लिखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ओवरऑल हिस्ट्री में। लखनऊ पैक्ट जो है वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में 1857 से लेके हमारी इंडिपेंडेंस तक के हमें एक अलग वतन हासिल करने के लिए सबसे पहले जो है मुसलमानों और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो बनी थी उनका आपस में एक जॉइंट सेशन हुआ था और उसको एक्सेप्ट किया गया था। दिसंबर 1916 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक माहदा हुआ, उससे क्या कहते हैं, उसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया, उसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। मुस्लिम लीग के मकासद में ये भी शामिल था कि मुसलमानों और बड़े सगीर दीगर अक़वाम जो थी उनके दरमियान मुश्तरका ताल्लुकात कायम हों। और 1910 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उन दोनों पार्टियों के इजलासों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसमें सबसे पहले मुस्लिम सफ़ीर जो थे, मुस्लिम लीग के लीडर जो थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे बनी अल्लाह, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कहा कि हम लोग जो हैं वो अपने लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो अलग अलग से जमातें बन के हमारे साथ ताउन करें और हम उनके साथ रह सकें। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया था, उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया था कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग का सेशन जो था वो और कांग्रेस का सेशन जो है वो अपने तौर पे इकट्ठा करवाना स्टार्ट किया। तो इसमें तकसीम बंगाल की मनसूखी जो थी 1911 में, जो मैं आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल में पढ़ा चुकी थी कि बड़े सगीर में तकसीम बंगाल जो है वो 1905 में हुई और 1911 में उसकी अनालमेंट कर दी गई। मीन टू से कि उसको ख़त्म कर दिया गया। तकसीम बंगाल की मनसूखी, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 और कानपुर मॉस्क्यू इंसिडेंट 1913 का थाने पर मुसलमान हुकूमत से वजन हो गए थे। 1913 का मस्जिद कानपुर का इंसिडेंट जो है वो बड़े सगीर में रोड पर एक मस्जिद थी जिसको हिंदुओं ने
ہندو لوگ جو تھے انہوں نے ختم کیا اور اس کو شہید کیا، تو کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے پہ ایگری ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا کہ مسلمانوں کی ہولی پلیس جو ہے اس کو کیوں ختم کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو برٹش گورنمنٹ جو تھی اور ہندو جو تھے انہوں نے ان کے اگینسٹ پولیس جو تھی اس نے آگے اوپن فائٹ کیے، جس میں بہت سارے مسلمان جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ تو اس لیے مسلمان جو تھے وہ برطانوی گورنمنٹ جو تھی اس سے بدزن ہو گئے تھے، اس سے ہندو مسلم اتحاد کے لیے راہیں ہموار ہونے لگی۔ جب برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کی مسجد جو تھی اس کو شہید کیا اور مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا، تو کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں بہت سارے شہید ہوئے۔ تو یہ ایک پہلا موقع تھا جہاں پر مسلمان اور ہندو جو تھے ان دونوں پارٹیز نے کیا سوچا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے راہیں ہموار کرنا اسٹارٹ کی۔ پھر اس کے بعد بنگال کی جو انالمنٹ تھی 1911 میں وہ مسلم سیاست میں تبدیلی کا محرک بنی، یہاں تک کہ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے آئین میں تبدیلی کر دی، جس سے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا کہ یہ دونوں جو تھے یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سلسلے میں کانگریس کے صدر سر ولیم بڈن برن جو تھے انہوں نے پہل کی کرتے ہوئے سب سے پہلے 1 جنوری 1911 کو ایک اتحاد کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ اس کا اہتمام کیا 1911 کو ایک اتحاد کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ کس نے کیا؟ سر ولیم ویڈن برن جو تھا اس نے جب یہ کانگریس کا اتحاد کیا تو اس نے کیا کیا، اس میں 16 ممبرز جو تھے وہ ہندوز تھے اور 40 ممبرز جو تھے وہ مسلمانوں نے شرکت کی۔ ہندو سے کہ سر ولیم ویڈن برن نے جب 1911 میں فرسٹ ٹائم اتحاد کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا تو اس میں کیا ہوا کہ 60 کے قریب جو تھے وہ ہندوز اس جماعت میں شامل ہوئے، اس اتحاد میں، اس کانفرنس میں شامل ہوئے، اور 40 مسلمانوں نے اس میں شرکت کی۔ تو جو کانگریسی لیڈرز تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس اتحاد کانفرنس میں وہ کون کون سے تھے؟ وہ سر سریندر ناتھ بینرجی کون تھے؟ سر سریندر ناتھ بینرجی اور مہاراجہ دار تھے، سریندر ناتھ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ موتی لال نہرو جو کہ آپ موسٹلی نام ان کا سنتے آئے ہیں، موتی لال نہرو تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ گوکل تھے جنہوں نے اتحاد کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا، جو کہ 1911 میں سر ولیم ویڈن برن نے کروائی تھی، اس کا اہتمام کروایا تھا۔ اس میں کانگریسی لیڈرز جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم لیڈرز بھی ایسے تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ مسلم لیڈرز کون کون سے تھے؟ وہ نواب وقار الملک تھے، سر آغا خان تھے، ابراہیم رحمت اللہ تھے، اور سید محمد ان کے ساتھ تھے جنہوں نے اس اتحاد کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ کانفرنس جو تھی وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ 1914 میں اگرچہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے قبل ہی تمام ہندوستانی سیاسی حلقوں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت محسوس کرنے لگے، کہ جتنے بھی ہندوستانی سیاسی حلقے تھے وہ سارے کے سارے کیا کرنے لگے، وہ سارے کے سارے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ لیکن جنگ کے آغاز پر اس سوچ میں گہرائی پیدا ہوئی کہ ہندوستانی یہ محسوس کرنے لگے کہ اگر جنگ کے بعد برطانوی حکومت سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں دونوں قوموں کو اپنے اختلافات کو مٹا کر متحدہ ہونا چاہیے، مین ٹو سے کہ دونوں کی یونٹی ہونی چاہیے، کانگریس کی اور مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی۔ تو پھر وہ جنگ کے بعد مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ برطانوی گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے لیے ان کی کوششیں جاری ہو گئیں، لیکن ایک
دشواری یہ تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس مختلف اوقات اور مختلف شہروں میں ہوتے تھے۔ یہ تو ہو گیا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو مسلمانوں اور ہندوؤں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، یا برطانوی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اچھا سمجھے گی یا ہمیں کچھ دے گی، تو ہمیں کیوں نہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ اتحاد کرنے پہ ایگری تو ہو گئے، لیکن ان میں جو ایک ڈفیکلٹی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان دونوں کے آپس کے جتنے بھی مسلم لیگ کے اور کانگریس کے اجلاس تھے وہ مختلف اوقات میں اور مختلف شہروں میں ہوتے تھے، ایک ہی جگہ پر نہیں تھے۔ تو کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے سب سے پہلے 1915 میں دسمبر 1915 میں مسلم لیگ کونسل سے یہ طے کروایا کہ لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ دسمبر 1915 کے آخر میں بمبئی میں ہوگا۔ جب مسلم لیگ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کوششوں سے اس بات پر ایگری کر لیا کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ دسمبر 1915 کو بمبئی میں ہوگا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس جو تھے وہ بیک وقت دسمبر 1915 میں بمبئی میں منعقد ہوئے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو جو تھے وہ برطانوی گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے برطانوی حکومت سے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ اب ہم اکٹھے ہیں اور ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں۔ اور اس میں جب یہ دونوں اجلاس جو تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے، جب یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوئے اور ان کے لیڈرز جو تھے، کانگریس کے جو لیڈرز تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی، وہ کون کون سے تھے؟ اپنی نوٹ بک اور اپنی پینسل اپنے پاس رکھیں۔ جو ورڈ میں بول رہی ہوں یا جو نام لکھ رہی ہوں اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ اس میں ایس پی سنہا تھے، پنڈت مدن موہن تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ گاندھی اور مسز سروجنی نیڈو، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم ہندو یونٹی کے سفیر کا ٹائٹل دیا تھا۔ اور مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے ان میں تھے مولوی مظہر الحق، جنہوں نے مسلم لیگ کا اجلاس جو تھا وہ کیا تھا اور مسلم لیگ کے اجلاس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ مسلمان اور مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے سیشنز کو اٹینڈ کیا۔ جب 1915 میں دسمبر 1915 میں لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے سے کانگریس اور مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا دسمبر 1915 میں بمبئی میں، تو اس میں کچھ ایسے مسلم لیڈرز تھے جنہوں نے کانگریس کو جوائن کیا اور کچھ ایسے کانگریسی لیڈرز تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوا تو اس میں جو تقاریر کرنی تھی مسلم لیگ کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے وہ دو لیڈرز تھے جنہوں نے یہ تقاریر کرنی تھی۔ عامر اپنا انہوں نے اپنے صدارتی تقاریر میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں جماعتوں نے ریفارم کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے جس نے تقریر کی وہ کون تھے؟ وہ مولوی مظہر الحق تھے۔ مولوی مظہر الحق جو تھے انہوں نے یہ تقریر کی اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور کانگریسی لیڈرز جو تھے انہوں نے بھی اور مسلم لیڈرز جو تھے انہوں نے بھی اس کو جوائن کیا اور اس تقریر کو سنا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں کانگریس کی طرف سے لیڈر جنہوں نے تقریر کی، عمر خالد مائک میوٹ جی کر۔ میم۔ جب کانگریس کی طرف سے ایس پی سنہا جو تھے انہوں نے اپنی تقاریر پیش کی، یہ دونوں کسی حد تک تو کامیاب نہیں، لیکن بعد میں جو ہے اس کو ایک مذاکرہ خیز بنایا گیا کہ اس میں کس طرح سے ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نومبر 1916 میں کلکتہ میں جو ان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ میں، امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں اور
مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے ان دونوں کا جب اکٹھا ایک اجلاس ہوا نا تو اس میں جب ان دونوں پارٹیز نے بیک وقت ساتھ میں ہی پارٹیسپیٹ کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ نومبر 1916 میں کلکتہ کے مقام پر ہوا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ۔ اب دسمبر 1916 میں جب دونوں جماعتوں کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا تو اجلاس میں بنگال سے مولانا فضل الحق، مولانا اکرم خان اور ابو القاسم جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ مسلم لیگ کا اجلاس جو تھا اس میں کیا ہوا، اس میں دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں جو اجلاس منعقد ہوا اس میں مسلم لیگ کے لیڈرز جو تھے، پارٹیسپینٹس جو تھے، ان کی میں بات کر رہی ہوں اب، کہ اس میں بنگال کی طرف سے فضل الحق تھے، مولانا اکرم خان اور ابو القاسم تھے۔ پھر اس کے بعد بنگال کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب کی، کہ پنجاب سے سر فضل حسین جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی خان اور ظفر علی خان جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اپنی رائے بھی پیش کی۔ بنگال کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بنگال کی طرف سے فضل الحق تھے، ہلو مولانا اکرم خان تھے اور ابو القاسم تھے بنگال کی طرف سے، اور پنجاب کی طرف سے سر فضل حسین، ذوالفقار علی خان اور ظفر علی خان تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے یونائٹڈ پنجاب کی۔ پہلے تو ہم نے جسٹ پنجاب کی بات کی کہ اس میں کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ پنجاب سے سر فضل حسین اور ذوالفقار علی خان، ظفر علی خان تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے یو پی سے کہ یونائٹڈ پنجاب جو تھا وہاں سے کون کون تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یو پی سے سر رضا اور آفتاب احمد خان تھے، یہ دو پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے کانگریس کا اجلاس جو کہ 1960 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک ہی ساتھ متحدہ اجلاس ہوا تھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یو پی کے بعد ہم بات کریں گے بہار کی۔ بہار سے تھے حسن امام اور مظہر الحق۔ حسن امام اور مظہر الحق جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں شرکت کی تھی کہ وہ اس اجلاس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے بات کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لکھنؤ پیکٹ جو تھا اس میں جو ہے مسلم لیگ کی بات کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا یا نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جو دفعات تھیں وہ کیا تھیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم مسلمانوں کے لیے حق جداگانہ انتخابات پر رضامندی کی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے الگ سے انتخابات کروا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو برٹش کا فارمولہ تجویز کیا گیا تھا، یعنی جن صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پر انہیں ان کی آبادی سے کم اور اقلیتی صوبوں کی مجالس قانون ساز میں آبادی سے زیادہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے صوبائی مجالس قانون ساز میں درجہ ذیل تناسب کے لحاظ سے سیٹ جو تھیں وہ رکھی گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں اس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیٹس تھیں یہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ پنجاب میں 50% تھی، بہار میں بھی 25% تھی، یو پی میں 30% تھی، مدراس میں 15% تھی، بنگال میں 40% تھی، بمبئی میں 33% تھی اور سی پی میں 15% تھی۔ یہ کون ہے؟ آنر ریٹ لائٹ لکھا ہوا ہے، مائک میوٹ کریں۔ میوٹ کر دیں بھیا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کا سیل فون ہے؟
यार ऑनर 8 लाइट जिसका भी है वो अपना माइक्रोफोन प्लीज यार मैम करी एक दफ़ा से फिर रिपीट कर रही हूँ कि पंजाब में 50% थी, अपने पास लिखते जाएं, आपके रजिस्टर और नोटबुक और पेन जो है वो आपके पास है ना, तो लिखते जाएं। पंजाब में 50% थी, बिहार में 25% थी, यूपी में 30% थी, और इसके साथ साथ मद्रास में भी 15% थी, बंगाल में 40% थी, और बम्बई में 33% थी। सीपी में 15% सीट जो थी वो मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई थी लखनऊ पैक्ट के थ्रू। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये करार पाया कि मरकजी और सूबाई असम्बलियों समेत किसी भी इंतखाबी अदारे में कोई भी नहीं आ सकता जब तक कि किसी दूसरी कौम से मुतल्लक कोई करारदाद या करारदाद या बिल का कोई हिस्सा पेश ना किया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद इनके मेंबरान जो थे उनकी तादाद जो थी वो कम कर दी गई थी, उसको इंक्रीज कर दी गई थी, उसको 3/4 मेंबर जो थे इसकी मुखालफत कर सकते थे। जब एक बिल या एक करारदाद जो थी वो दूसरी कौम के ज़रिए से कि उसके लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत ना करें पेश किया गया, तो क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जो कौम है उसके 3/4 मेंबर जो हैं इसकी मुखालफत कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।